अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज सब अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को इन तक लाजमी देखें क्योंकि इस ड्रामे में आप लोगों को हम ये चीज़ बताने वाले हैं क्योंकि इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है और क्या सस्पेंस आने वाला है। सस्पेंस तो यही है कि एक तरफ तो यहाँ पर अरमीन बेगम ने अपने ही गोदाम में आग लगवा दी है ताकि वो हमज़ा और अपने शोहर फरीद हमदानी को इस मसले से दूर कर सके और दूर रखे, क्योंकि एक औरत की बस इतनी अक्ल होती है कि वो बस सोचती नहीं है, बस कुछ कर जाती है जलसी में या फिर जज्बात में आकर के ऐसा कुछ करती है, फिर बाद में उसको पछताने के लिए वक्त भी नहीं मिलता, फिर पछताती रहती है, रोती रहती है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि आखिर अरमीन बेगम ने ऐसा क्यों किया, फिर उसको इसकी क्या असरात भुगतने पड़ेंगे, तो ये हम आपको बताने वाले हैं। खैर, निम्रा चूँकि बहुत परेशान है, रो रही है क्योंकि वो मोहब्बत करती है दायम से और यही कहती है कि मैं दायम से मोहब्बत करती हूँ, उन्हीं के साथ शादी करना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर दायम के साथ उसकी माँ की रजामंदी बिल्कुल भी शामिल नहीं। उसकी माँ नहीं चाहती कि यहाँ पर दायम के साथ उसकी शादी हो जाए, क्योंकि उसकी माँ को अच्छे से पता है कि दायम उसके लिए अच्छा नहीं है और दायम अगर उनके साथ शादी करेगा तो शायद निम्रा खुश ना हो। लेकिन इस वक्त निम्रा मोहब्बत करती है, जज्बात में आई है और वो बस यही चाहती है कि उनकी शादी दायम के साथ हो। लेकिन यहाँ पर जो कि अरमीन बेगम ने जो रिश्ता उनके लिए मंगवाया था या घर पर बुलाया था, वो तो अच्छे लोग लगते थे, बस मुझे भी जो लगता है यही निम्रा के लिए परफेक्ट भी है और उनकी शादी होगी भी इसी रेहान के साथ ही होगी। क्योंकि यहाँ पर मामलात ऐसे बन गए हैं कि यहाँ पर निम्रा खुद ही चली जाएगी और भाग जाएगी अपने घर से। क्यों भागेगी ये हम आपको बताने वाले हैं। इस वजह से वो भागेगी क्योंकि यहाँ पर निम्रा, चूँकि यहाँ पर उसकी माँ हरगिज़ भी उनकी शादी नहीं करवाना चाहती दायम के साथ, और दायम के पास फैमिली नहीं, अगर फैमिली है भी तो यहाँ पर वो अपने फैमिली को नहीं लाना चाहेगा क्योंकि वो एक बहुत ही बुरे फैमिली से उनके ताल्लुक़ हो सकता है। और यहाँ पर आप देखेंगे वो तो यहाँ पर घर आ जाएगा, घर में वो कुछ जैली फैमिलीज़ को बना कर के यहाँ पर तो ले आएगा और यहाँ पर वो फरीद साहब को इम्प्रेस करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन फरीद साहब तो कुछ नोट नहीं कर पाएगा। लेकिन हमज़ा चूँकि बहुत ही सिंसियर है, वो यहाँ पर दायम में कुछ ज़रूर नोट करेगा कि ये कुछ झूठ बोल रहा है, हमारे साथ धोखा करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर यहाँ पर हमज़ा इन्वेस्टिगेशन करेगा, यहाँ पर दायम की फैमिली के बारे में पता चल जाएगा उनको कि यहाँ पर दायम जो उसने यहाँ पर निम्रा को जो बताया है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, लेकिन उनकी फैमिली तो है, उनके माँ बाप ज़िंदा है, लेकिन उसने ये झूठ बोला है। शायद उनको फिर समझ आ जाएगा कि ज़रूर यहाँ पर ये दायम झूठ बोल रहा है और मेरी बहन को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर वो हमज़ा जो है ना वो भी खिलाफ हो जाएगा दायम के साथ निम्रा की शादी के लिए। अब यहाँ पर एक अरमीन बेगम हो गई, दूसरा हमज़ा हो गया, और अब फरीद साहब को भी ये लोग समझा देते हैं कि बिल्कुल भी वो ठीक लड़का नहीं है जिनके साथ यहाँ पर निम्रा मोहब्बत करती है, तो उनके साथ हम उनकी शादी नहीं करवा सकते और ना ही करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब निम्रा के आंखों में मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। तो वो ये हरगिज़ भी नहीं देखती कि मेरे वालिदैन की क्या इज़्ज़त है, क्या नाम है, लेकिन वो ये सब सोचे बगैर ही अपने घर से भाग जाएगी उस दायम के साथ। दायम चूँकि उनके साथ मोहब्बत के दावे कर रहा है, वो निम्रा को भगा करके कहीं किसी होटल में ले तो जाएगा और वहाँ पर उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर निम्रा उनके साथ वक्त गुजारेगी, टाइम्स गुजारेगी, वक्त लगेगा, दिन गुजरेंगे और निम्रा बार बार उनसे यही कहेंगे कि हम निकाह करेंगे, लेकिन दायम उनके साथ निकाह करने के हक़ में बिल्कुल भी नहीं होगा। वो उसके साथ निकाह नहीं करेगा और ऐसे उनके साथ दिल लगी करेगा और उसके साथ अपना वो करेगा और अपना वक्त गुजारेगा। जिस तरह से सिकंदर दूसरों की बहनों और बेटियों के साथ करता रहा, वही सब कुछ दायम यहाँ पर निम्रा के साथ करेगा और निम्रा की इज़्ज़त भी ख़राब कर देगा।
تو اب یہاں پر پھر نمرہ کو احساس ہوگا کہ ان کے بھائی ماں والد ان کے حق میں صحیح کہہ رہے تھے کہ وہ لڑکا تمہارے لیے لائق نہیں ہے، ریحان ہی تمہارے لائق ہے، ان کے ساتھ شادی تمہاری ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر نمرہ کی عزت لٹ کر کے وہ واپس گھر آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ دائم اس کی عزت لٹ کر کے فرار ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کی عزت خراب ہو کے گھر آ جاتی ہے۔ تو گھر آنے کے بعد اس کی ماں بہت ہی زیادہ روتی ہے، والد الگ سے پریشان، بھائی الگ سے پریشان، لیکن اب چونکہ ان کی عزت خراب ہو چکی ہے، اب بندہ کیا کر سکتا ہے۔ سکندر الگ پریشان کہ ان کے سامنے انوشے اور باقی لڑکیوں کی بھی یہاں پر وہ ماضی چل پڑتی ہیں کہ ان کے ساتھ سکندر نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ اب یہاں پر ان کو احساس ہوتا ہے کہ دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں پر ہاتھ لگانا ان کی عزت سے کھیلنا کیا ہوتا ہے۔ آج جب ان پر اپنی آئی تو ان کو احساس ہو گیا اور کہ اس نے برا کیا۔ تو اب یہاں پر ایک ریحان پھر سے ایک بچتا ہے جس کے ساتھ نمرہ کی شادی ہونے والی ہے۔ یہاں پر ارمین بیگم ایک بار پھر سے اس ریحان کے ماں سے بات کرتا ہے، اور ان بیچاروں کو تو ان حقیقت کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، تو اسی لیے وہ اس رشتے کے لیے پھر سے مان جاتے ہیں اور آ کر کے نمرہ کے ہاتھ مانگنے پھر آ جاتے ہیں اور ان کی منگنی کروا دیتے ہیں اور پھر ان کی شادی کروا دیتے ہیں دھوم دھام سے۔ اور اس طرح سے یہ نمرہ کی کہانی یہاں سے اینڈ ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کرنے جا رہے ہیں مہرا ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ تو آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھیں، کیونکہ اس ڈرامے میں آپ لوگوں کو ہم یہ چیز بتانے والے ہیں، کیونکہ اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو سکتا ہے اور کیا سسپینس آنے والا ہے۔ سسپینس تو یہی ہے کہ ایک طرف تو یہاں پر ارمین بیگم نے اپنے ہی گودام میں آگ لگوا دی ہے تاکہ وہ حمزہ اور اپنے شوہر فرید حمدانی کو اس مسئلے سے دور کر سکے اور دور رکھے، کیونکہ ایک عورت کی بس اتنی عقل ہوتی ہے کہ وہ بس سوچتی نہیں ہے، بس کچھ کر جاتی ہے جلسی میں یا پھر جذبات میں آ کر کے ایسا کچھ کرتی ہے، پھر بعد میں اس کو پچھتانے کے لیے وقت بھی نہیں ملتا، پھر پچھتاتی رہتی ہے، روتی رہتی ہے۔ تو اب یہاں پر آپ لوگوں کو ہم بتانے والے ہیں کہ آخر ارمین بیگم نے ایسا کیوں کیا، پھر اس کو اس کی کیا اثرات بھگتنے پڑیں گے، تو یہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ خیر، نمرہ چونکہ بہت پریشان ہے، رو رہی ہے، کیونکہ وہ محبت کرتی ہے دائم سے اور یہی کہتی ہے کہ میں دائم سے محبت کرتی ہوں، انہی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہاں پر دائم کے ساتھ اس کی ماں کی رضامندی بالکل بھی شامل نہیں۔ اس کی ماں نہیں چاہتی کہ یہاں پر دائم کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے، کیونکہ اس کی ماں کو اچھے سے پتہ ہے کہ دائم اس کے لیے اچھا نہیں ہے، اور دائم اگر ان کے ساتھ شادی کرے گا تو شاید نمرہ خوش نہ ہو۔ لیکن اس وقت نمرہ محبت کرتی ہے، جذبات میں آئی ہے، اور وہ بس یہی چاہتی ہے کہ ان کی شادی دائم کے ساتھ ہو۔ لیکن یہاں پر جو کہ ارمین بیگم نے جو رشتہ ان کے لیے منگوایا تھا یا گھر پر بلایا تھا، وہ تو اچھے لوگ لگتے تھے، بس مجھے بھی جو لگتا ہے یہی نمرہ کے لیے پرفیکٹ بھی ہے، اور ان کی شادی ہوگی بھی اسی ریحان کے ساتھ ہی ہوگی، کیونکہ یہاں پر معاملات ایسے بن گئے ہیں کہ یہاں پر نمرہ خود ہی چلی جائے گی اور بھاگ جائے گی اپنے گھر سے۔ کیوں بھاگے گی یہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ اس وجہ سے وہ بھاگے گی کیونکہ یہاں پر نمرہ، چونکہ یہاں پر اس کی ماں ہرگز بھی ان کی شادی نہیں کروانا چاہتی دائم کے ساتھ، اور دائم کے پاس فیملی نہیں، اگر فیملی ہے بھی تو یہاں پر وہ اپنے فیملی کو نہیں لانا چاہے گا، کیونکہ وہ ایک بہت ہی برے فیملی سے ان کے تعلق ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں گے وہ تو یہاں پر گھر آ جائے گا، گھر میں وہ کچھ جیلی فیملیز کو بنا کر کے یہاں پر تو لے آئے گا، اور یہاں پر وہ فرید صاحب کو امپریس کرنے کی کوشش تو کرے گا، لیکن فرید صاحب تو کچھ نوٹ نہیں کر پائے گا، لیکن حمزہ چونکہ بہت ہی سنسیئر ہے، وہ یہاں پر دائم میں کچھ ضرور نوٹ کرے گا کہ یہ کچھ جھوٹ بول رہا ہے، ہمارے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
تو پھر یہاں پر حمزہ انویسٹیگیشن کرے گا یہاں پر دائم کی فیملی کے بارے میں پتہ چل جائے گا ان کو کہ یہاں پر دائم جو اس نے یہاں پر نمرہ کو جو بتایا ہے کہ اس کی کوئی فیملی نہیں ہے، لیکن ان کی فیملی تو ہے، ان کے ماں باپ زندہ ہے، لیکن اس نے یہ جھوٹ بولا ہے۔ شاید ان کو پھر سمجھ آ جائے گا کہ ضرور یہاں پر یہ دائم جھوٹ بول رہا ہے اور میری بہن کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہاں پر وہ حمزہ جو ہے نا وہ بھی خلاف ہو جائے گا دائم کے ساتھ نمرہ کی شادی کے لیے۔ اب یہاں پر ایک آرمین بیگم ہو گئی، دوسرا حمزہ ہو گیا، اور اب فرید صاحب کو بھی یہ لوگ سمجھا دیتے ہیں کہ بالکل بھی وہ ٹھیک لڑکا نہیں ہے جن کے ساتھ یہاں پر نمرہ محبت کرتی ہے، تو ان کے ساتھ ہم ان کی شادی نہیں کروا سکتے اور نہ ہی کروائیں گے، کیونکہ یہاں پر اب نمرہ کے آنکھوں میں محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، تو وہ یہ ہرگز بھی نہیں دیکھتی کہ میرے والدین کی کیا عزت ہے، کیا نام ہے، لیکن وہ یہ سب سوچے بغیر ہی اپنے گھر سے بھاگ جائے کہ اس دائم کے ساتھ، دائم چونکہ ان کے ساتھ محبت کے دعوے کر رہا ہے، وہ نمرہ کو بھگا کر کے کہیں کسی ہوٹل میں لے تو جائے گا اور وہاں پر ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہاں پر نمرہ ان کے ساتھ وقت گزارے گی، ٹینس گزارے گی، وقت لگے گا، دن گزریں گے، اور نمرہ بار بار ان سے یہی کہیں گے کہ ہم نکاح کریں گے، لیکن دائم ان کے ساتھ نکاح کرنے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوگا، وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا اور ایسے ان کے ساتھ دل لگی کرے گا اور اس کے ساتھ اپنا وہ کرے گا اور اپنا وقت گزارے گا، جس طرح سے سکندر دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ کرتا رہا، وہی سب کچھ دائم یہاں پر نمرہ کے ساتھ کرے گا اور نمرہ کی عزت بھی خراب کر دے گا۔ تو اب یہاں پر پھر نمرہ کو احساس ہوگا کہ ان کے بھائی، ماں، والد ان کے حق میں صحیح کہہ رہے تھے کہ وہ لڑکا تمہارے لیے لائق نہیں ہے، ریحان ہی تمہارے لائق ہے، ان کے ساتھ شادی تمہاری ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر نمرہ کی عزت لٹ کر کے وہ واپس گھر آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ دائم اس کی عزت لٹ کر کے فرار ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کی عزت خراب ہو کے گھر آ جاتی ہے، تو گھر آنے کے بعد اس کی ماں بہت ہی زیادہ روتی ہے، والد الگ سے پریشان، بھائی الگ سے پریشان، لیکن اب چونکہ ان کی عزت خراب ہو چکی ہے، اب بندہ کیا کر سکتا ہے؟ سکندر الگ پریشان کہ ان کے سامنے انوشے اور باقی لڑکیوں کی بھی یہاں پر وہ ماضی چل پڑتی ہیں کہ ان کے ساتھ سکندر نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ اب یہاں پر ان کو احساس ہوتا ہے کہ دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں پر ہاتھ لگانا، ان کی عزت سے کھیلنا کیا ہوتا ہے۔ آج جب ان پر اپنی آئی تو ان کو احساس ہو گیا اور کہ اس نے برا کیا۔ تو اب یہاں پر ایک ریحان پھر سے ایک بچتا ہے جس کے ساتھ نمرہ کی شادی ہونے والی ہے۔ یہاں پر آرمین بیگم ایک بار پھر سے اس ریحان کے ماں سے بات کرتا ہے، اور ان بیچاروں کو تو ان حقیقت کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، تو اسی لیے وہ اس رشتے کے لیے پھر سے مان جاتے ہیں اور آ کر کے نمرہ کے ہاتھ مانگنے پھر آ جاتے ہیں اور ان کی منگنی کروا دیتے ہیں اور پھر ان کی شادی کروا دیتے ہیں دھوم دھام سے، اور اس طرح سے یہ نمرہ کی کہانی یہاں سے اینڈ ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کرنے جا رہے ہیں مہرہ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ تو آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھیں، کیونکہ اس ڈرامے میں آپ لوگوں کو ہم یہ چیز بتانے والے ہیں، کیونکہ اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو سکتا ہے اور کیا سسپینس آنے والا ہے۔ سسپینس تو یہی ہے کہ ایک طرف تو یہاں پر ارمین بیگم نے اپنے ہی گودام میں آگ لگوا دی ہے تاکہ وہ حمزہ اور اپنے شوہر فرید حمدانی کو اس مسئلے سے دور کر سکے اور دور رکھے، کیونکہ ایک عورت کی بس اتنی عقل ہوتی ہے کہ وہ بس سوچتی نہیں ہے، بس کچھ کر جاتی ہے جلسی میں یا پھر جذبات میں آ کر کے ایسا کچھ کرتی ہے، پھر بعد میں اس کو پچھتانے کے لیے وقت بھی نہیں ملتا، پھر پچھتاتی رہتی ہے، روتی رہتی ہے۔ تو اب یہاں پر آپ لوگوں کو ہم بتانے والے ہیں کہ آخر ارمین بیگم نے ایسا کیوں کیا، پھر اس کو اس کی کیا اثرات بھگتنے پڑیں گے، تو یہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ خیر، نمرہ
چونکہ بہت پریشان ہے، رو رہی ہے کیونکہ وہ محبت کرتی ہے دائم سے اور یہی کہتی ہے کہ میں دائم سے محبت کرتی ہوں، انہی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن یہاں پر دائم کے ساتھ اس کی ماں کی رضامندی بالکل بھی شامل نہیں۔ اس کی ماں نہیں چاہتی کہ یہاں پر دائم کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے، کیونکہ اس کی ماں کو اچھے سے پتہ ہے کہ دائم اس کے لیے اچھا نہیں ہے، اور دائم اگر ان کے ساتھ شادی کرے گا تو شاید نمرہ خوش نہ ہو۔ لیکن اس وقت نمرہ محبت کرتی ہے، جذبات میں آئی ہے، اور وہ بس یہی چاہتی ہے کہ ان کی شادی دائم کے ساتھ ہو۔ لیکن یہاں پر جو کہ ارمین بیگم نے جو رشتہ ان کے لیے منگوایا تھا یا گھر پر بلایا تھا، وہ تو اچھے لوگ لگتے تھے، بس مجھے بھی جو لگتا ہے یہی نمرہ کے لیے پرفیکٹ بھی ہے، اور ان کی شادی ہوگی بھی اسی ریحان کے ساتھ ہی ہوگی، کیونکہ یہاں پر معاملات ایسے بن گئے ہیں کہ یہاں پر نمرہ خود ہی چلی جائے گی اور بھاگ جائے گی اپنے گھر سے۔ کیوں بھاگے گی یہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ اس وجہ سے وہ بھاگے گی کیونکہ یہاں پر نمرہ، چونکہ یہاں پر اس کی ماں ہرگز بھی ان کی شادی نہیں کروانا چاہتی دائم کے ساتھ، اور دائم کے پاس فیملی نہیں، اگر فیملی ہے بھی تو یہاں پر وہ اپنے فیملی کو نہیں لانا چاہے گا، کیونکہ وہ ایک بہت ہی برے فیملی سے ان کے تعلق ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں گے وہ تو یہاں پر گھر آ جائے گا، گھر میں وہ کچھ جیلی فیملیز کو بنا کر کے یہاں پر تو لے آئے گا، اور یہاں پر وہ فرید صاحب کو امپریس کرنے کی کوشش تو کرے گا، لیکن فرید صاحب تو کچھ نوٹ نہیں کر پائے گا۔ لیکن حمزہ چونکہ بہت ہی سنسیئر ہے، وہ یہاں پر دائم میں کچھ ضرور نوٹ کرے گا کہ یہ کچھ جھوٹ بول رہا ہے، ہمارے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو پھر یہاں پر حمزہ انویسٹیگیشن کرے گا، یہاں پر دائم کی فیملی کے بارے میں پتہ چل جائے گا ان کو کہ یہاں پر دائم جو اس نے یہاں پر نمرہ کو جو بتایا ہے کہ اس کی کوئی فیملی نہیں ہے، لیکن ان کی فیملی تو ہے، ان کے ماں باپ زندہ ہے، لیکن اس نے یہ جھوٹ بولا ہے۔ شاید ان کو پھر سمجھ آ جائے گا کہ ضرور یہاں پر یہ دائم جھوٹ بول رہا ہے اور میری بہن کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہاں پر وہ حمزہ جو ہے نا وہ بھی خلاف ہو جائے گا دائم کے ساتھ نمرہ کی شادی کے لیے۔ اب یہاں پر ایک ارمین بیگم ہوگی، دوسرا حمزہ ہو گیا، اور اب فرید صاحب کو بھی یہ لوگ سمجھا دیتے ہیں کہ بالکل بھی وہ ٹھیک لڑکا نہیں ہے جن کے ساتھ یہاں پر نمرہ محبت کرتی ہے، تو ان کے ساتھ ہم ان کی شادی نہیں کروا سکتے اور نہ ہی کروائیں گے، کیونکہ یہاں پر اب نمرہ کی آنکھوں میں محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، تو وہ یہ ہرگز بھی نہیں دیکھتی کہ میرے والدین کی کیا عزت ہے، کیا نام ہے، لیکن وہ یہ سب سوچے بغیر ہی اپنے گھر سے بھاگ جائے گی اس دائم کے ساتھ۔ دائم چونکہ ان کے ساتھ محبت کے دعوے کر رہا ہے، وہ نمرہ کو بھگا کر کے کہیں کسی ہوٹل میں لے تو جائے گا، اور وہاں پر ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہاں پر نمرہ ان کے ساتھ وقت گزارے گی، ٹینس گزارے گی، وقت لگے گا، دن گزریں گے، اور نمرہ بار بار ان سے یہی کہیں گے کہ ہم نکاح کریں گے، لیکن دائم ان کے ساتھ نکاح کرنے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوگا، وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا، اور ایسی ان کے ساتھ دل لگی کرے گا، اور اس کے ساتھ اپنا وہ کرے گا اور اپنا وقت گزارے گا، جس طرح سے سکندر دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ کرتا رہا، وہی سب کچھ دائم یہاں پر نمرہ کے ساتھ کرے گا، اور نمرہ کی عزت بھی خراب کر دے گا۔ تو اب یہاں پر پھر نمرہ کو احساس ہوگا کہ ان کے بھائی، ماں، والد ان کے حق میں صحیح کہہ رہے تھے کہ وہ لڑکا تمہارے لیے لائق نہیں ہے، ریحان ہی تمہارے لائق ہے، ان کے ساتھ شادی تمہاری ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر نمرہ کی عزت لوٹ کر کے وہ واپس گھر آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ دائم اس کی عزت لوٹ کر کے فرار ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کی عزت خراب ہو کے گھر آ جاتی ہے، تو گھر آنے کے بعد اس کی ماں بہت ہی زیادہ روتی ہے، والد الگ سے پریشان، بھائی الگ سے پریشان، لیکن اب چونکہ ان کی عزت خراب ہو چکی ہے، اب بندہ کیا کر سکتا ہے۔ سکندر الگ پریشان کہ ان کے سامنے انوشے اور باقی لڑکیوں کی بھی یہاں پر وہ ماضی چل پڑتی ہیں کہ ان کے ساتھ سکندر نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ اب یہاں پر ان کو احساس ہوتا ہے کہ دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں پر ہاتھ لگانا ان کی عزت سے کھیلنا کیا ہوتا ہے۔ آج جب ان پر اپنی آئی تو ان کو احساس ہو گیا اور کہ اس نے برا کیا۔ تو اب یہاں پر ایک ریحان پھر سے ایک بچتا ہے جس کے ساتھ نمرہ کی شادی ہونے والی ہے۔ یہاں پر ارمین بیگم ایک بار پھر سے اس ریحان کے ماں سے بات کرتا ہے
اور ان بیچاروں کو تو ان حقیقت کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، تو اسی لیے وہ اس رشتے کے لیے پھر سے مان جاتے ہیں اور آ کر کے نمرا کے ہاتھ مانگنے پھر آ جاتے ہیں اور ان کی منگنی کروا دیتے ہیں اور پھر ان کی شادی کروا دیتے ہیں دھوم دھام سے۔ اور اس طرح سے یہ نمرا کی کہانی یہاں سے اینڈ ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کرنے جا رہے ہیں مہرا ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ تو آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھیں، کیونکہ اس ڈرامے میں آپ لوگوں کو ہم یہ چیز بتانے والے ہیں، کیونکہ اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو سکتا ہے اور کیا سسپینس آنے والا ہے۔ سسپینس تو یہی ہے کہ ایک طرف تو یہاں پر ارمین بیگم نے اپنے ہی گودام میں آگ لگوا دی ہے تاکہ وہ حمزہ اور اپنے شوہر فرید حمدانی کو اس مسئلے سے دور کر سکے اور دور رکھے، کیونکہ ایک عورت کی بس اتنی عقل ہوتی ہے کہ وہ بس سوچتی نہیں ہے، بس کچھ کر جاتی ہیں جلسی میں یا پھر جذبات میں آ کر کے ایسا کچھ کرتی ہے، پھر بعد میں اس کو پچھتانے کے لیے وقت بھی نہیں ملتا، پھر پچھتاتی رہتی ہے، روتی رہتی ہے۔ تو اب یہاں پر آپ لوگوں کو ہم بتانے والے ہیں کہ آخر ارمین بیگم نے ایسا کیوں کیا، پھر اس کو اس کی کیا اثرات بھگتنے پڑیں گے، تو یہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ خیر، نمرا چونکہ بہت پریشان ہے، رو رہی ہے، کیونکہ وہ محبت کرتی ہے دائم سے اور یہی کہتی ہے کہ میں دائم سے محبت کرتی ہوں، انہی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہاں پر دائم کے ساتھ اس کی ماں کی رضامندی بالکل بھی شامل نہیں۔ اس کی ماں نہیں چاہتی کہ یہاں پر دائم کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے، کیونکہ اس کی ماں کو اچھے سے پتہ ہے کہ دائم اس کے لیے اچھا نہیں ہے، اور دائم اگر ان کے ساتھ شادی کرے گا تو شاید نمرا خوش نہ ہو۔ لیکن اس وقت نمرا محبت کرتی ہے، جذبات میں آئی ہے، اور وہ بس یہی چاہتی ہے کہ ان کی شادی دائم کے ساتھ ہو۔ لیکن یہاں پر جو کہ ارمین بیگم نے جو رشتہ ان کے لیے منگوایا تھا یا گھر پر بلایا تھا، وہ تو اچھے لوگ لگتے تھے، بس مجھے بھی جو لگتا ہے یہی نمرا کے لیے پرفیکٹ بھی ہے، اور ان کی شادی ہوگی بھی اسی ریحان کے ساتھ ہی ہوگی، کیونکہ یہاں پر معاملات ایسے بن گئے ہیں کہ یہاں پر نمرا خود ہی چلی جائے گی اور بھاگ جائے گی اپنے گھر سے۔ کیوں بھاگے گی یہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ اس وجہ سے وہ بھاگے گی کیونکہ یہاں پر نمرا، چونکہ یہاں پر اس کی ماں ہرگز بھی ان کی شادی نہیں کروانا چاہتی دائم کے ساتھ، اور دائم کے پاس فیملی نہیں، اگر فیملی ہے بھی تو یہاں پر وہ اپنے فیملی کو نہیں لانا چاہے گا، کیونکہ وہ ایک بہت ہی برے فیملی سے ان کے تعلق ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں گے وہ تو یہاں پر گھر آ جائے گا، گھر میں وہ کچھ جہلی فیملیز کو بنا کر کے یہاں پر تو لے آئے گا، اور یہاں پر وہ فرید صاحب کو امپریس کرنے کی کوشش تو کرے گا، لیکن فرید صاحب تو کچھ نوٹ نہیں کر پائے گا۔ لیکن حمزہ چونکہ بہت ہی سنسیئر ہے، وہ یہاں پر دائم میں کچھ ضرور نوٹ کرے گا کہ یہ کچھ جھوٹ بول رہا ہے، ہمارے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو پھر یہاں پر حمزہ انویسٹیگیشن کرے گا، یہاں پر دائم کی فیملی کے بارے میں پتہ چل جائے گا ان کو کہ یہاں پر دائم جو اس نے یہاں پر نمرا کو جو بتایا ہے کہ اس کی کوئی فیملی نہیں ہے، لیکن ان کی فیملی تو ہے، ان کے ماں باپ زندہ ہے، لیکن اس نے یہ جھوٹ بولا ہے۔ شاید ان کو پھر سمجھ آ جائے گا کہ ضرور یہاں پر یہ دائم جھوٹ بول رہا ہے اور میری بہن کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہاں پر وہ حمزہ جو ہے وہ بھی خلاف ہو جائے گا دائم کے ساتھ نمرا کی شادی کے لیے۔ اب یہاں پر ایک ارمین بیگم ہو گئی، دوسرا حمزہ ہو گیا، اور اب فرید صاحب کو بھی یہ لوگ سمجھا دیتے ہیں کہ بالکل بھی وہ ٹھیک لڑکا نہیں ہے جن کے ساتھ یہاں پر نمرا محبت کرتی ہے، تو ان کے ساتھ ہم ان کی شادی نہیں کروا سکتے اور نہ ہی کروائیں گے، کیونکہ یہاں پر اب نمرا کے آنکھوں میں محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، تو وہ یہ ہرگز بھی نہیں دیکھتی کہ میرے والدین کی کیا عزت ہے، کیا نام ہے، لیکن وہ یہ سب سوچے بغیر ہی اپنے گھر سے بھاگ جائے کہ اس دائم کے ساتھ۔ دائم چونکہ ان کے ساتھ محبت کے دعوے کر رہا ہے، وہ نمرا کو بھگا کر کے کہیں کسی ہوٹل میں لے تو جائے گا اور وہاں پر ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہاں پر نمرا ان کے ساتھ وقت گزارے گی، ٹینس گزارے گی، وقت لگے گا، دن گزریں گے، اور نمرا بار بار ان سے یہی کہیں گے کہ ہم نکاح کریں گے،
لیکن دائم ان کے ساتھ نکاح کرنے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا اور ایسی ان کے ساتھ دل لگی کرے گا اور اس کے ساتھ اپنا وہ کرے گا اور اپنا وقت گزارے گا۔ جس طرح سے سکندر دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ کرتا رہا، وہی سب کچھ دائم یہاں پر نمرہ کے ساتھ کرے گا اور نمرہ کی عزت بھی خراب کر دے گا۔ تو اب یہاں پر پھر نمرہ کو احساس ہوگا کہ ان کے بھائی، ماں، والد ان کے حق میں صحیح کہہ رہے تھے کہ وہ لڑکا تمہارے لیے لائق نہیں ہے، ریحان ہی تمہارے لائق ہے، ان کے ساتھ شادی تمہاری ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر نمرہ کی عزت لوٹ کر کے وہ واپس گھر آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ دائم اس کی عزت لوٹ کر کے فرار ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کی عزت خراب ہو کے گھر آ جاتی ہے۔ تو گھر آنے کے بعد اس کی ماں بہت ہی زیادہ روتی ہے، والد الگ سے پریشان، بھائی الگ سے پریشان۔ لیکن اب چونکہ ان کی عزت خراب ہو چکی ہے، اب بندہ کیا کر سکتا ہے؟ سکندر الگ پریشان کہ ان کے سامنے انوشے اور باقی لڑکیوں کی بھی یہاں پر وہ ماضی چل پڑتی ہیں کہ ان کے ساتھ سکندر نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ اب یہاں پر ان کو احساس ہوتا ہے کہ دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں پر ہاتھ لگانا ان کی عزت سے کھیلنا کیا ہوتا ہے۔ آج جب ان پر اپنی آئی تو ان کو احساس ہو گیا اور کہ اس نے برا کیا۔ تو اب یہاں پر ایک ریحان پھر سے ایک بچتا ہے جس کے ساتھ نمرہ کی شادی ہونے والی ہے۔ یہاں پر ارمین بیگم ایک بار پھر سے اس ریحان کے ماں سے بات کرتا ہے اور ان بیچاروں کو تو ان حقیقت کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، تو اسی لیے وہ اس رشتے کے لیے پھر سے مان جاتے ہیں اور آ کر کے نمرہ کے ہاتھ مانگنے پھر آ جاتے ہیں اور ان کی منگنی کروا دیتے ہیں اور پھر ان کی شادی کروا دیتے ہیں دھوم دھام سے۔ اور اس طرح سے یہ نمرہ کی کہانی یہاں سے اینڈ ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کرنے جا رہے ہیں مہرہ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ تو آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھیں، کیونکہ اس ڈرامے میں آپ لوگوں کو ہم یہ چیز بتانے والے ہیں، کیونکہ اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو سکتا ہے اور کیا سسپینس آنے والا ہے۔ سسپینس تو یہی ہے کہ ایک طرف تو یہاں پر ارمین بیگم نے اپنے ہی گودام میں آگ لگوا دی ہے تاکہ وہ حمزہ اور اپنے شوہر فرید حمدانی کو اس مسئلے سے دور کر سکے اور دور رکھے، کیونکہ ایک عورت کی بس اتنی عقل ہوتی ہے کہ وہ بس سوچتی نہیں ہے، بس کچھ کر جاتی ہے جلسی میں یا پھر جذبات میں آ کر کے ایسا کچھ کرتی ہے، پھر بعد میں اس کو پچھتانے کے لیے وقت بھی نہیں ملتا، پھر پچھتاتی رہتی ہے، روتی رہتی ہے۔ تو اب یہاں پر آپ لوگوں کو ہم بتانے والے ہیں کہ آخر ارمین بیگم نے ایسا کیوں کیا، پھر اس کو اس کی کیا اثرات بھگتنے پڑیں گے، تو یہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ خیر، نمرہ چونکہ بہت پریشان ہے، رو رہی ہے، کیونکہ وہ محبت کرتی ہے دائم سے اور یہی کہتی ہے کہ میں دائم سے محبت کرتی ہوں، انہی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن یہاں پر دائم کے ساتھ اس کی ماں کی رضامندی بالکل بھی شامل نہیں۔ اس کی ماں نہیں چاہتی کہ یہاں پر دائم کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے، کیونکہ اس کی ماں کو اچھے سے پتہ ہے کہ دائم اس کے لیے اچھا نہیں ہے اور دائم اگر ان کے ساتھ شادی کرے گا تو شاید نمرہ خوش نہ ہو۔ لیکن اس وقت نمرہ محبت کرتی ہے، جذبات میں آئی ہے اور وہ بس یہی چاہتی ہے کہ ان کی شادی دائم کے ساتھ ہو۔ لیکن یہاں پر جو کہ ارمین بیگم نے جو رشتہ ان کے لیے منگوایا تھا یا گھر پر بلایا تھا، وہ تو اچھے لوگ لگتے تھے، بس مجھے بھی جو لگتا ہے یہی نمرہ کے لیے پرفیکٹ بھی ہے اور ان کی شادی ہوگی بھی اسی ریحان کے ساتھ ہی ہوگی، کیونکہ یہاں پر معاملات ایسے بن گئے ہیں کہ یہاں پر نمرہ خود ہی چلی جائے گی اور بھاگ جائے گی اپنے گھر سے۔ کیوں بھاگے گی یہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ اس وجہ سے وہ بھاگے گی کیونکہ یہاں پر نمرہ، چونکہ یہاں پر اس کی ماں ہرگز بھی ان کی شادی نہیں کروانا چاہتی دائم کے ساتھ، اور دائم کے پاس فیملی نہیں، اگر فیملی ہے بھی تو یہاں پر وہ اپنے فیملی کو نہیں لانا چاہے گا، کیونکہ وہ ایک بہت ہی برے
फैमिली से उनके ताल्लुक़ हो सकता है। और यहाँ पर आप देखेंगे वो तो यहाँ पर घर आ जाएगा, घर में वो कुछ जैली फैमिलीज़ को बना कर के यहाँ पर तो ले आएगा और यहाँ पर वो फ़रीद साहब को इम्प्रेस करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन फ़रीद साहब तो कुछ नोट नहीं कर पाएगा। लेकिन हमज़ा चूँकि बहुत ही सिंसियर है, वो यहाँ पर दायम में कुछ ज़रूर नोट करेगा कि ये कुछ झूठ बोल रहा है, हमारे साथ धोखा करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर यहाँ पर हमज़ा इन्वेस्टिगेशन करेगा, यहाँ पर दायम की फैमिली के बारे में पता चल जाएगा उनको कि यहाँ पर दायम जो उसने यहाँ पर निम्रा को जो बताया है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, लेकिन उनकी फैमिली तो है, उनके माँ बाप ज़िंदा है, लेकिन उसने ये झूठ बोला है। शायद उनको फिर समझ आ जाएगा कि ज़रूर यहाँ पर ये दायम झूठ बोल रहा है और मेरी बहन को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर वो हमज़ा जो है ना वो भी खिलाफ हो जाएगा दायम के साथ निम्रा की शादी के लिए। अब यहाँ पर एक आरमीन बेगम हो गई, दूसरा हमज़ा हो गया, और अब फरीद साहब को भी ये लोग समझा देते हैं कि बिल्कुल भी वो ठीक लड़का नहीं है जिनके साथ यहाँ पर निम्रा मोहब्बत करती है, तो उनके साथ हम उनकी शादी नहीं करवा सकते और ना ही करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब निम्रा के आंखों में मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। तो वो ये हरगिज़ भी नहीं देखती कि मेरे वालिदैन की क्या इज़्ज़त है, क्या नाम है, लेकिन वो ये सब सोचे बगैर ही अपने घर से भाग जाएगी उस दायम के साथ। दायम चूँकि उनके साथ मोहब्बत के दावे कर रहा है, वो निम्रा को भगा करके कहीं किसी होटल में ले तो जाएगा और वहाँ पर उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर निम्रा उनके साथ वक्त गुजारेगी, टाइम्स गुजारेगी, वक्त लगेगा, दिन गुजरेंगे और निम्रा बार बार उनसे यही कहेंगे कि हम निकाह करेंगे, लेकिन दायम उनके साथ निकाह करने के हक़ में बिल्कुल भी नहीं होगा। वो उसके साथ निकाह नहीं करेगा और ऐसे उनके साथ दिल लगी करेगा और उसके साथ अपना वो करेगा और अपना वक्त गुजारेगा। जिस तरह से सिकंदर दूसरों की बहनों और बेटियों के साथ करता रहा, वही सब कुछ दायम यहाँ पर निम्रा के साथ करेगा और निम्रा की इज़्ज़त भी ख़राब कर देगा। तो अब यहाँ पर फिर निम्रा को एहसास होगा कि उनके भाई, माँ, वालिद उनके हक़ में सही कह रहे थे कि वो लड़का तुम्हारे लिए लायक नहीं है, रिहान ही तुम्हारे लायक है, उनके साथ शादी तुम्हारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर निम्रा की इज़्ज़त लूट करके वो वापस घर आ जाती हैं, क्योंकि वो दायम उसकी इज़्ज़त लूट करके फरार हो जाता है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वो उनकी इज़्ज़त ख़राब हो के घर आ जाती है। तो घर आने के बाद उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा रोती है, वालिद अलग से परेशान, भाई अलग से परेशान। लेकिन अब चूँकि उनकी इज़्ज़त ख़राब हो चुकी है, अब बंदा क्या कर सकता है। सिकंदर अलग परेशान कि उनके सामने अनोशे और बाकी लड़कियों की भी यहाँ पर वो माजी चल पड़ती हैं कि उनके साथ सिकंदर ने भी ऐसे ही किया था। अब यहाँ पर इनको एहसास होता है कि दूसरों की बहनों और बेटियों पर हाथ लगाना, उनकी इज़्ज़त से खेलना क्या होता है। आज जब उन पर अपनी आई तो उनको एहसास हो गया और कि उसने बुरा किया। तो अब यहाँ पर एक रिहान फिर से एक बचता है जिसके साथ निम्रा की शादी होने वाली है। यहाँ पर आरमीन बेगम एक बार फिर से उस रिहान के माँ से बात करता है और उन बेचारों को तो इन हकीकत के बारे में